सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में रमजान के दौरान कल रात फिर बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से कराची शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया और शहरियों ने तीसरी सहरी भी अंधेरे में की। इसकी वजह थी जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन का एक बार फिर ट्रिप हो जाना। ये वफाकी ग्रिड का सिलसिला है जो पूरे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करता है। जामशोरो के करीब ये ट्रांसमिशन लाइन एक बार फिर ट्रिप हुई, जिसके नतीजे में कराची समेत अंदरून सिंध का बहुत बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया और एक बहरानी सूरत है जो कि इस वक्त कराची और अंदरून सिंध में है, इस बार बार ट्रांसमिशन लाइन के ट्रिप हो जाने की वजह से। कराची में बिजली की तवील बंदिश और इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इस वक्त शहर की अमन आमा की सूरत हाल भी खराब हो रही है। आज इसके खिलाफ तीन हट्टी, मलीर, कोरंगी, नाजमाबाद में मुजाहरे देखने में आए हैं। मलीर 15 पर मुश्तहिल मुजाहिरीन ने टायर जलाए, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया। लियाकताबाद में मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके शरीफाबाद अंडरपास बंद किया, जबकि नाजमाबाद में बिजली के सताए हुए अवाम ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ की और उसके अमले को जान बचाने के लिए दफ्तर छोड़कर फरार होना पड़ा। इस वक्त भी लियाकताबाद, गरीबाबाद और उसके मुल्का इलाकों और लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कराची की सूरत हाल नाजुक होती जा रही है बिजली की सूरत हाल की वजह से। सिंध हाई कोर्ट ने आज लोड शेडिंग के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया, जिसमें नेपरा से कहा गया कि वो गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। याद रहे कि इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के तमाम मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है, जबकि कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 के दरमियान है, लेकिन गर्मी का एहसास का जो दर्जा है वो 45 डिग्री के करीब है इस वक्त। रमजान में बिजली के ब्रेकडाउन्स और लोड शेडिंग पर कराची के अवाम इस वक्त बेकाबू हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। आप उन्हीं की जबान सुन लीजिए। कोई शर्म ही नहीं है, कोई हया ही नहीं है। कहाँ से गैरत की कोई गोली मिले ना मैं वो लाके दे दूं उन लोगों को। खराब कर दे सारी रात लाइट नहीं होती और कैसे रोजे के लिए उठे, रोजा रख के सोए, कैसे मफलूज करके रख दिया इंसान को, ऐसा कर दिया कि कुछ भी नहीं कर सकता। बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, आवाम सख्त परेशान है। आपने बोला सहरी में नहीं जाएगी, अफ्तार में नहीं जाएगी और तरावी में नहीं जाएगी, उसी टाइम जा रही है। कम से कम सहरी का टाइम तो होना चाहिए, कल भी नहीं थी, सुबह भी नहीं थी। 12 महीने में ये हाल है, लाइटें नहीं है, सहरी के टाइम पे नहीं है, इफ्तारी के टाइम पे नहीं है। यहाँ पर लाइट है कब, यहाँ परेशानी करने के लिए लोगों को ये सब चीजें हैं। खुदा रमजान के अंदर कम से कम जो है वो लाइट को शेड्यूल को प्रॉपर कर लिया जाए। पाकिस्तान में हुक्मरानी है, कराची में हुक्मरानी है, यहाँ डाकू बस रहे हैं, डाकू। रात और दिन कितनी परेशानी का बायस है शहरी के। आज भी शहरी में लाइट नहीं थी और परसों भी शहरी में लाइट नहीं थी। कहना बहुत सता लिया पब्लिक को, वोट लेने के लिए तो हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे यूँ करेंगे और बाद में बैठ के अपना उल्लू सीधा करते हैं। बेईमान चोर लोग हैं, न ईमान रखते हैं न कुछ रखते हैं, इनको सिर्फ अपने पैसे बचाने का मकसद है। हुकूमत तो ऐसी है यार, बेकार है। वहाँ आके बोलते हैं कि लाइट नहीं जाएगी, फलाना नहीं जाएगा, घर में जाओ तो लाइट ही नहीं।
दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं हम, देखो मेहनत और रात को जाए, क्या होता है, क्या इंसान। ये कह रहा है नाम बदल देना, इन बेगैरतों का क्या नाम बदलोगे बताओ आप। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज कहा कि उन्होंने इस लोड शेडिंग के मसले पर वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक दोनों से बात की है, और अगर सूरत हाल यही रही तो अवाम को सड़कों पर आने से वो भी नहीं रोक पाएंगे। के इलेक्ट्रिक को मैं इससे मुस्तस्ना नहीं करता, उनको अपना सिस्टम बेहतर करना चाहिए, और उसको अभी फिर कहा गया है, और इसीलिए मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की दोबारा। मैंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि जी आपका ये सिस्टम अगर रिपेयर नहीं होगा रमज़ान से पहले तो ये मसला होगा। कि इलेक्ट्रिक में हुकूमत सिंध का एक डायरेक्टर नहीं होता, सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट के। कंट्रोल कौन करेगा? आप तबाह करके इस चीज़ को फिर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं इनको निकाल दें, आप टेक ओवर कर लें। मैं ऐसी सूरत हाल भी नहीं पैदा करना चाहता कि ये मामला इतना संगीन हो चुका है। अगर ठीक है 100% की जगह 70-80% काम कर रहा होता और मैं फिर टेक ओवर करता कि जी 20% मैंने कवर करना, शुरू में 5-10% स्लिप भी हो गया तो मैं कवर करूँगा, तो 20-25% भी काम नहीं कर रहा सिस्टम। अगर लोगों को तकलीफ होगी और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में ये हालत होगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम भी लोगों को रोक सकते। कल रात जो ब्रेक डाउन हुआ, जो तीसरा ब्रेक डाउन था, इसकी वजह से अंदरून सिंध का हेस्को रीजन भी शदीद मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से आज हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास और ठट्टा समेत अंदरून सिंध के तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो बिजली से महरूम थे, और शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश पर कई शहरों में मुजाहरे भी हुए, जबकि मीरपुर खास में मुश्तइल मुजाहरीन ने हेस्को के दफ्तर को आग लगा दी। ये सूरत हाल आज नहीं हुई है, मुसलसल 3 रोज से जारी है। गोया कि रमजान की आमद के साथ ही वफाकी हुकूमत का वो निज़ाम जो बिजली सप्लाई करता है, और वो निज़ाम जो कि अंदरून सिंध और कराची को बिजली की सप्लाई में माविन साबित होता है, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है। इसकी वजूहात जानते हैं, और जानने के लिए जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर मौजूद है डॉक्टर फैयाज चौधरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, यानी कि वफाकी हुकूमत की बिजली की सप्लाई का, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कलीदी इदारा है, डॉक्टर साहब उसको हेड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैयाज चौधरी साहब। फरमाइएगा, ये एक बार फिर कल फिर ब्रेक डाउन हुआ है आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, एक बार फिर कराची अंधेरे में डूब गया है, अंदरून सिंध डूब गया है। ये पिछले 3 रोज से क्या हो रहा है? आपका निज़ाम क्या बिल्कुल बैठ गया है? बुनियादी वजह ये लाइनें उन जैसे रात 230 kV लाइन उनकी है, 500 kV का नेटवर्क हमारा है और 220 का भी है। ये सब लाइनें क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रिप कर गई, वो लाइन ये नहीं देखती कि ये NTDC की है या ये के इलेक्ट्रिक की है। सब लाइनें जब ह्यूमिडिटी हुई तो सब लाइनें ट्रिप हुई हैं, लेकिन वो दोबारा उसको रेस्टोर करके, क्योंकि जब आप रेस्टोर करते हैं लाइन को, क्योंकि जनरेशन पीछे बार दफा ट्रिप कर जाती है क्योंकि उन लाइनों की ना होने की वजह से, फिर जनरेशन को वापस ऑनलाइन लाने में फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ NTDC ही की लाइन ट्रिप हुई है, ये दोनों सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, एक ही एनवायरनमेंट में है, तो दोनों के साथ एनवायरनमेंट एक ही तरह का सलूक करती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, ये ह्यूमिडिटी क्या इस दफ़ा कोई ख़ास ह्यूमिडिटी हो गई है? ये इस मौसम का एक खासा है, ये हर साल होता है, यही मसला होता है, इसका कहीं ना कहीं तोड़ होता होगा। दुनिया में हर जगह ह्यूमिडिटी होती है, इस तरह से निज़ाम रोजाना तो कहीं नहीं बैठता है ना, आपकी कोई तैयारी नहीं होती इसके लिए? नेचुरली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, खासकर इन अदारों के कंट्रोल में नहीं है। तो हमें जो आइंदा लाहेमल इस्तेमाल करना चाहिए वो ये है कि हम नेचुरली इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे, और हमें जो अपनी हुकूमतों से या अपने अदारों से जो हमारी दरख्वास्त ये है कि वो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करें, ताकि ये एनवायरनमेंट में मसाइल हो ही ना। क्योंकि हमारी जो लाइंस हैं, अगर वो 365 में से 364 से 363 दिन ठीक चलती हैं, तो ये 2 दिन में क्यों ऐसा मसला आता है? क्योंकि हमने जो लाइन का डिजाइन किया हुआ है वो नॉर्मल जो वर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन उसके हिसाब से हुआ, लेकिन ये हमारी जो आमतौर पे एजम्पशंस होती हैं कि 80% 85% पे लाइन को, लेकिन ये 100% के लिए नेचुरली ये लाइन डिजाइन नहीं होती। उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को और बेहतर करेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट करके, ताकि ये हमें अवाम को ये मुश्किलात पेश ना हो।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض چودھری. مگر عوام کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کی کمپنی ہے جو رسپانسبل ہے بجلی کی سپلائی اور ڈسپیچ کرنے کی پورے پاکستان میں, اور یہ بڑا بحرانی کیفیت ہے اس وقت جو ہیسکو اور کراچی کو جو سپلائیز آتی ہیں اس میں جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے رمضان کے حوالے سے ان اداروں میں سے ایک ادارے کا جو کہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, بے لوز کر رہے ہیں, رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہیں اور انمول خدمت کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو اندرون سندھ لے جائیں گے, اندرون سندھ کے چھوٹے سے شہر گمبٹ میں, اور وہاں پہ آپ کو انسانی خدمت کی ایک بے مثال تصویر دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سندھ میں جب حکمرانی کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ صحت کے شعبے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اچھی مثال تو کیا درخشاں مثال obviously بالکل نہیں ہے جو کہ ہم پیش کر سکیں, لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ہی مثال پیش کر رہے ہیں. سندھ کے سرکاری شعبے میں کام کرنے والا ایک سرکاری اسپتال جیسے کہ کراچی میں SIUT ہے, اسی انداز کا ایک اور اسپتال ہے جس کا ذکر شاید ہی پاکستان میں کسی نے سنا ہو. اس کا نام ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. یہ خیرپور کے شہر میں قائم ہے اور یہ لازوال خدمت کی مثال ہے اور سرکاری شعبے میں چلنے والا یہ ایک نایاب اسپتال ہے سندھ میں. اس کی دوسری مثال SIUT کے علاوہ نہیں ملے گی, اور یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اگر سرکاری شعبے میں بھی اگر کمٹمنٹ ہو, ول ہو اور اس کے ساتھ ایسے لوگ شامل ہو جن کے دل میں خدمت کا جذبہ ہو تو قسمت بدل سکتی ہے. اس اسپتال کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ جرمنی سے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں جو کہ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جرمن جو ان ایشوز پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کو یہاں پہ اپلائی بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ 4 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں جو کہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا فیٹ ہے اس اسپتال کے لیے. یہ ایک ماڈل اسپتال ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, خیرپور میں ہونے والا یہ اسپتال, سرکاری اسپتال. اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے ترتیب دی. سندھ کے ضلع خیرپور کا شہر گمبٹ جہاں ایک سرکاری اسپتال خدمت کی مثال بن کر ابھرا ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا سفر کچھ 40 برس پہلے 2 بستروں کے ڈسپینسری سے شروع ہوا. بھرپور کارکردگی کی وجہ سے اسے ماڈل تعلقہ اسپتال قرار دیا گیا. لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. یہاں جدید ڈائلسس سینٹر قائم ہوا جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. پچھلے 4 سال میں یہاں اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس سرجری بھی ہونا شروع ہوئی. گمبٹ اسپتال میں پچھلے 1.5 برس سے جگر کی پیوند کاری جیسے اہم شعبوں پر بھی کامیابی سے کام ہو رہا ہے جس کے لیے جرمن ماہرین کے خدمات حاصل کی گئی ہیں. یہ ادارہ ایک مثالی اسپتال بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے پاکستان کے نوجوان ڈاکٹرز کو آگے آنا ہوگا. ہم انہیں سکھا سکتے ہیں اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں لیکن آخرکار ہمیں یہاں سے جانا ہے اور خود پاکستانیوں کو اس ادارے کو آگے لے جانا ہوگا. اس اسپتال میں ہر وہ آپریشن ممکن ہے جو یورپ کے کسی بھی بہترین ہسپتال میں ہوتا ہے. ہم یہاں لیور کے 4 کامیاب ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. 4 successful liver transplants. جگر کی پیوند کاری کے لیے پاکستان سے مریض ہندوستان جاتے ہیں جہاں علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن گمبٹ اسپتال کی کوشش ہے کہ یہ طبی سہولت اپنے ہی ملک میں میسر ہو جائے. یہاں ہر شعبے کے مریضوں کے لیے الگ OPD قائم ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. ان خاتون کا کہنا ہے کہ یہ یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شہداد کوٹ سے آئے ہیں. ان کے شوہر کو کالا یرقان ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں علاج سرکاری اسپتال میں نہیں ہو رہا, اس لیے یہاں گمبٹ میں ان کا مفت علاج ہوگا. یہاں لیبارٹریز اور طبی آلات کی اسٹیٹ آف آرٹ سہولیات موجود ہیں. MRI اور سیکنڈوں میں ایکس رے لینے والا اسٹیٹ اسکین سسٹم. یہ اپنی نوعیت کی اپنی ہی ایک مشین ہے جو کہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں لگی ہوئی.
ایکچولی اس مشین کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولی ٹراما کے پیشنٹ آتے ہیں، جو پولی ٹراما سے مطلب ہے کہ مختلف انجریز ہوتی ہیں پیشنٹ کو اور بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش میں نہیں ہوتے، یا جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، تو پیشنٹ کو ڈائریکٹلی ٹراما میں آیا، ڈائریکٹلی ہم پیشنٹ کو ادھر ٹیبل پر لٹاتے ہیں اور اس کا ہول باڈی اسکین ہو جاتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کی جدید ترین روبوٹک مشینیں بھی اٹلی سے برآمد کر کے یہاں نصب کی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کا فرسٹ لانگسٹ ٹریک ہے جس کے اندر تمام کے تمام مشین جو ہیں ایک ٹریک کے ساتھ الائن ہیں اور اس ٹریک کے اوپر ہم سیمپلز رکھ دیتے ہیں۔ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ 1 گھنٹے کے اندر 4000 سیمپلز کو پروسیڈ کرتی ہے یہ والی مشین۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کا بڑا کریڈٹ ان ڈاکٹروں کو جاتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے شہروں میں پیسے بنانے کے بجائے گمبٹ میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ ہم لوگوں میں اپنا اسکل تھا جو ایس آئی یو ٹی نے دیا، وہیں سے وہی چیز جو ایس آئی یو ٹی میں کرتے تھے اب یہاں پر بھی وہی کر رہے ہیں۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی کہتے ہیں جب خدمت کا جذبہ ہو تو کوئی مشکلات آپ کو کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے بھٹی صاحب پیسے لے آئے، اربوں سے لے آئے، انگریزوں سے لے آئے، یو ایس اے نے ہیلپ کی ہے، WHO نے ہیلپ کی، کسی نے نہیں ہیلپ کی۔ یہ دیکھیں نا گورنمنٹ کے پاس وسائل بہت ہیں، ادھر لوکل لوگوں ہیں، یہ ساری انڈسٹریز ہیں، سب کے وسائل پاکستانی نے ہیلپ کی، پاکستان باہر نے کوئی کسی نے کی۔ نہیں صاحب وہ کیا چیز ہوتی ہے انسان کے اندر جو ایسا ادارہ بنانے میں سب سے زیادہ مدد کرتی ہے؟ سب سے زیادہ جنون، اور جنون کے بعد ضمیر، اور ضمیر کے بعد جو ہے نا ایمانداری، اور دوسروں کے لیے سوچے، دوسروں کے لیے سوچے گا تو خود بھی اپنا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو دوسروں کے لیے وہ سوچنا چاہیے، ٹو تھنک فار ادرس، پھر ادارے بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی جو کہ خیرپور اور گمبٹ کے ڈاکٹر ادیب الحسن نظوی ہیں، اور یہ ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو خیرپور کے اندر گمبٹ کے اندر ایک ایسا یو ٹی جیسا ادارہ بنا ہے، اور یہ سرکاری سرپرستی میں ہوا ہے سب کچھ۔ یہ ایک واقعی ایک بہت ہی زبردست سٹوری ہے خدمت کی بھی اور کمٹمنٹ کی بھی، کہ اگر سرکار میں بھی ایسے لوگ مل جائیں تو سندھ حکومت میں بھی ایسی معجزانہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے، ایسا معجزانہ کام سامنے آ سکتا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ کو افغانستان کی جنگ میں ملوث ہوئے اب 16 سال ہو گئے ہیں، 16 سال بعد بھی شکست قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ ایک گھبراہٹ کا عالم ہے۔ امریکہ کے جنرل کہتے ہیں کہ انہیں مزید 5000 فوجی فوری طور پہ افغانستان میں چاہیے۔ $800 ارب امریکہ پہلے ہی لٹا چکا ہے، پھر الف سے کہانی شروع کر رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ On my orders, the United States military has begun strikes in Afghanistan. Compared to the 100,000 troops we once had in Afghanistan, today fewer than 10,000 remain. Hello, Bob Road! In Afghanistan, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. What I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So we have given them total authorization. افغانستان میں اترے ہوئے امریکی فوجوں کو اب 16 سال گزر چکے ہیں، اور اس جنگ میں اب تک 2500 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ $800 ارب امریکہ اس آگ میں جھونک چکا ہے، لیکن امریکہ کو اب تک مکمل فتح یا فتح تو دور کی بات ہے، شکست قریب سے قریب تر نظر آ رہی ہے، جس کے بعد خود امریکہ میں اس پالیسی پر اب شدت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں اب بھی تقریباً امریکہ کے 8500 فوجی موجود ہیں، لیکن اب امریکی جنرلز کی جانب سے صدر ٹرمپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ مزید 3 سے 5000 فوجی واپس بھیجے جائیں، کیونکہ افغانستان میں نہ صرف یہ کہ افغان حکومت کے رٹ کمزور ہو رہی ہے، طالبان بہت تیزی سے اپنی قوت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کی رٹ افغانستان پہ پھیلتی جا رہی ہے۔ لیکن امریکی جنرلز کی اس درخواست کے جواب میں صدر ٹرمپ کی کابینہ مکمل طور پر متفق نظر نہیں آتی۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس، قومی سلامتی کے مشیر جنرل میک ماسٹر اور چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کی رائے میں افغانستان میں مزید فوجی تعینات کرنا کسی صورت میں سود مند نہیں ہوگا۔ امریکی پبلک اوپینین میں بھی اور اس کے لیڈرز میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں پھنس چکا ہے اور مزید فوجی بھیجنا
مزید اپنے آپ کو پھنسانا ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز نے کل اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ افغانستان میں اربوں ڈالرز لٹانے اور 16 سال کی جنگ کے بعد بھی امن نہیں آ سکا۔ طالبان افغانستان کے 40% حصے پہ قابض ہیں اور دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین وقت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ افغان مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں، افغان حکومت کو امن کے لیے بالآخر طالبان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ پاکستان بھی افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ بڑھنے کا سخت مخالف ہے۔ صدر ٹرمپ کو افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی مدد بھی حاصل کرنی ہوگی، یہ کہنا تھا اخبار نیو یارک ٹائمز کا۔ ایک جانب جہاں امریکی پریشان ہیں، افغان حکومت کی رٹ تیزی سے کمزور ہو رہی ہے، بھارتی جو بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، بھارتی انٹیلیجنس، بھارتی فوجی، وہ بھی سخت شد و مد میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو وہاں پہ ٹھہرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی زندگی افغانستان میں تنگ ہوتی جا رہی ہے، بھارت کے لیے بھی۔ اس افغانستان کی تازہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رستم شاہ مومن، جو افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر بھی ہیں، افغان امور کے ماہر بھی ہیں۔ رستم صاحب بتائیے گا کہ 16 سال بعد بھی امریکی فوجیں واپس چلی گئیں، اب پھر امریکی جنرلز کہتے ہیں کہ مزید ہمیں 5000 فوج دی جائے، ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کر لیں گے جب وہ 1 لاکھ سوا لاکھ فوجی کچھ نہیں کر سکے، اب مزید یہ 5000 فوجی، 8000 پہلے سے 10-12 فوجی کیا کر لیں گے؟ یہ ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ 1 لاکھ فوج جب ان کی تھی اور کویلیشن فورسز کوئی 1,40,000 کے قریب تھیں، اس وقت کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ وہ اگر 1 لاکھ فوج کوئی ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر 5000 یا 10,000 یا 12,000 فوج کیا ڈیلیور کرے گی؟ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک فیس چاہتے ہیں، وہ شاید افغانستان سے ایونچولی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک، ایک غریب اور پسماندہ ملک، ایک بڑا جو بیکورڈ وہ ہے معاشرہ کنٹری، وہ ان کے ہاتھوں ان کو شکست نہ ہو، جیسے ویتنام میں ان کو شکست ہوئی۔ تو وہ اس ذلت سے بچنے کے لیے سب کچھ یہ کرتب کر رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ ان کی وہاں سے واپسی بھی ہو، لیکن ابرومندانہ واپسی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا مقصد ہے تو پھر طالبان ان کے ساتھ شاید کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایسے حالات بنائے جائیں جس میں امریکہ وہاں سے ایسے حالات میں نکلیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے۔ اچھا ایمبیسڈر رستم شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ افغان حکومت کی جتنی رٹ کمزور آج ہے، افغان حکومت کا جتنا محدود اثر آج ہے افغانستان پہ، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا؟ دیکھیے، اس وقت کوئی 39% ٹیریٹری پہ طالبان کا کنٹرول ہے۔ کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ان کی عدالتیں بھی چلتی ہیں، ان کا نظم و نسق بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لوگ اپنے مسائل بھی ان کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹل کام بھی کرا رہے ہیں، ٹیکس بھی لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، ریونیو وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ تو 39% پہ تو ان کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے، اور یہاں جہاں تک وہ علاقے ہیں جس پہ طالبان کا کنٹرول ہے، وہاں پہ مکمل امن و امان بھی ہے۔ جو علاقے ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہاں انسرجنسی اور ملیٹنسی جاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کے علاوہ داعش جو ہے وہ بھی افغان حکومت کے خلاف اور طالبان کے خلاف برسر پیکار ہے۔ داعش جو ہے اس وقت وہ نورستان میں ہیں، کنڑ میں اور ننگرہار میں، یہ تین صوبوں میں تو بہت وہ فعال ہیں، بہت ایکٹیو ہیں۔ اب وہ بدخشان اور تاجکستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، قندوز وغیرہ، وہاں بھی قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک دوسری تنظیم ہے جس کو کہا جاتا ہے ترکستان اسلامک موومنٹ۔ تو یہ 2-3-4 آؤٹ فٹس ہیں جن کے خلاف افغان حکومت نبر آزما ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی کمزور اس وقت وہ حکومت ہے، وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت تو انسرجنسی پھیل رہی ہے، نہ صرف یہ کہ مشرقی صوبوں میں جہاں پہلے سے انسرجنسی تھی، بلکہ جو شمالی صوبے ہیں اور جو مغربی صوبے ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اچھا رستم شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، اب جبکہ خود امریکنز وہاں پہ انسرٹنٹی کا شکار ہیں، افغان حکومت کی خود غیر یقینی کیفیت ہے، یہ جو بھارتی وہاں پہ موجود ہے، جو بھارتی اثر ہے، یہ کتنا اس حوالے سے پریشان ہے؟ یہ اپنا کیا مستقبل وہاں دیکھتا ہے؟ بھارتی کیا کریں گے؟ وہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پہ جو فیوریبلٹی ریٹنگ ہے،
جو انڈیپینڈنٹ سرویز ہیں انٹرنیشنل سرویز ان کے مطابق جو فیوریبلٹی ریٹنگ ہے وہ پاکستان کی تو 6% ہے اور ہندوستان کی 74% ہے. تو وہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی پالیسیز کے اس قدر آپ مخالف ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ بارڈر سیل کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو زبردست پریشانی ہو رہی ہے. دوسرے یہ کہ آپ افغان مہاجرین کو جبراً واپس بھیج رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب رستم شاہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. وقفہ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھ لیں جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. بہت مشکل مرحلہ ہے. پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل ہو گئی. جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 6 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ملے گا نہیں. اب بمشکل تمام 4 ہفتے باقی ہیں اور اس دوران اس کیس کے حوالے سے جس کا تعلق ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے پورے خاندان سے، ان کے سیاسی مستقبل سے، اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس کی تفتیش ہو رہی ہے اور یہ معاملہ بہت ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے. ہر لحاظ سے کنٹروورشل ہو گیا ہے. نہ صرف یہ کہ جے آئی ٹی کے چند اراکین پر شدید اعتراض کیا گیا ہے بلکہ اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے کہ دراصل اس کے چند اراکین کا، جس میں خاص طور پہ وہ اراکین جن کے بارے میں اعتراض اٹھایا گیا ہے، یہ وہ اراکین ہیں جن کا براہ راست انتخاب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے کیا تھا اور انہوں نے نام لے کے متعلقہ اداروں سے ان آفیسرز کو طلب کیا تھا کہ ان کو جے آئی ٹی کا ممبر بنانے کے لیے نامینیٹ کیا جائے. یہ ایک نئی کنٹروورسی ہے جو پیدا ہو گئی ہے اور اسی پس منظر میں جے آئی ٹی اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے. اس کا یہ عمل جاری ہے اور آج اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اس جے آئی ٹی کے روبرو دوسری بار پیش ہوئے. آج صبح 11 بجے سے شام 5:30 بجے تک یعنی تقریباً 6.5 گھنٹے حسین نواز جے آئی ٹی کے ساتھ رہے، جوڈیشل اکیڈمی میں رہے اور اس لحاظ سے یہ ایک بڑا طویل سلسلہ تھا جو آج جے آئی ٹی نے کیا ہے. اور اسی دوران نیشنل بینک کے صدر سعید احمد نے بھی آج جے آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے. کل اس سلسلے میں جے آئی ٹی نے ان کی شکایت سپریم کورٹ آف پاکستان سے کی تھی جس نے فوری طور پہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دیا تھا. آج جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرانے کے بعد حسین نواز نے میڈیا سے کہا کہ تمام سوالات کے جوابات دیے، جو دستاویزات مانگی وہ فراہم کری، لیکن قانونی حقوق سے ہٹ کر کوئی کاغذ جمع نہیں کرائیں گے. اس سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ حسین نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، پاکستان کے قوانین کے لحاظ سے انہیں جو تحفظ حاصل ہے وہ ان تحفظ کو استعمال کریں گے، اپنے استحقاق کو استعمال کریں گے اور جے آئی ٹی کو صرف اس سوال کا یا وہی دستاویز فراہم کریں گے جو پاکستان کا قانون ان سے تقاضا کرتا ہے. حسین نواز نے یہ بھی باور کرایا کہ اگر جے آئی ٹی کا رویہ درست نہیں ہے اور نہیں محسوس کیا تو وہ عدالت میں جائیں گے اور عوام کے سامنے بھی آئیں گے. یہ چیز جو ہے نا، جو دستاویزات وہ مانگیں گے میں ان کو پیش کروں گا اور جو میرے قانونی حقوق جو ہیں اس کے مطابق ہوں. قانونی حقوق سے جو ہے ہٹ کے کوئی کاغذ نہیں پیش کیا جائے گا. تبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو ہے نا کوئی رویہ کسی کا جو ہے درست نہیں ہے تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گا اور میں عوام کے سامنے نہیں آؤں گا. سب کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ ایک قانونی پروسیس کے تحت ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ہم تمام سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. جناب حسین نواز دوسرے کلیدی گواہ تھے جو آج جے آئی ٹی میں پیش ہوئے. اس سے پہلے جناب طارق شفیع جے آئی ٹی میں پیش ہوئے تھے جس کے حوالے سے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا گیا کہ جے آئی ٹی کے چند اراکین نے طارق شفیع کے ساتھ بہت بدتمیزی بھی کی. انہیں 13 گھنٹے روکا گیا اور اس دوران طارق شفیع پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بیان حلفی واپس لے لیں. کل اس سلسلے میں بہت اہم شکایت تھی جو سامنے آئی. آج جناب حسین نواز نے بھی کہا کہ انہیں ان کے روزے کی حالت میں 2.5 گھنٹے پہلے تو انتظار کرایا گیا لیکن انہوں نے انتظار کیا تاکہ جے آئی ٹی کو یہ بات کہنے کو نہ رہ جائے کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا. انہوں نے ہر قسم کے سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا جب بلایا جاؤں گا تو میں آؤں گا بھی. ہم یہاں پہ روزے کے ساتھ
आके यहाँ पे जो है ना बैठे हैं और बीच में उन्होंने इंतजार भी खासा करवाया। माइक नीचे करो यार, माइक नीचे करो। 2.5 घंटे इंतजार भी करवाया हम लोगों ने JIT ने, लेकिन किया है इंतजार ताकि जो है ना कोई बात कहने की जो है ना काबिल न रह जाए। इंतजार भी किए उनका, हर किस्म के जो है ना उनके सवालात का जवाबात दिए हैं इस वक्त, और जो सवालात के जवाबात हैं ऑब्वियसली वो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और कॉन्फिडेंशियल है। जब कोर्ट ने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा है तो हम उसको जो है, लेकिन अर्ज ये है कि जिस तरह उन्होंने जो सवालात किए मैंने जवाबात दिए हैं, और जब भी दोबारा वो बुलाएंगे मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। JIT के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, हुकूमत में इस हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं, जज्बात उठ रहे हैं। लग ये रहा है कि हालात ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी इस मामले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग भी दी और फिर एक बार सवाल उठाया आमिर अजीज़ और बिलाल रसूल के हवाले से कि उन्हें खुद डिस्क्लोज़ करना चाहिए था कि उनकी रिश्तेदारियाँ, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ किसी और जानिब हैं, और उनका जो JIT के हवाले से जो रवैया है वो अब गैर जानिबदार नजर नहीं आ रहा। इस पर आज मरियम औरंगज़ेब ने एक बार फिर तफसील से बात की। बिलाल रसूल साहब को और आमिर अजीज साहब को डिस्क्लोजर देना चाहिए था कि मेरी बीवी का ताल्लुक जो हर कानून के अंदर मौजूद है कि ये डिस्क्लोजर हर किसी को देना पड़ता है अगर उसकी वाबस्तगी किसी तरह भी किसी केस को भी इन्फ्लुएंस करेगी, तो उनको डिस्क्लोजर देना चाहिए था कि हमारी एसोसिएशन है, लेकिन हम इसकी कार्रवाई जो है वो फेयर तरीके से करेंगे। अगर JIT गैर जानिबदार है तो इसको नजर आना चाहिए कि वो गैर जानिबदार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा कि ये वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं। आज इसी मौजू पर मीडिया से गुफ्तगू की मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब तलाल चौधरी ने, और उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया कि JIT दिन ब दिन अपना तासुब जाहिर कर रही है, लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ताउन कर रहे हैं। एक माहौल बन रहा है जिसमें अब मुस्लिम लीग नून के लोग बराह रास्त कह रहे हैं कि JIT के कुछ अराकीन जो हैं वो तासुब का, सियासी तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, जैसे आज हुसैन नवाज ने भी शिकायत की और जनाब तारिक शफी भी शिकायत कर चुके हैं। JIT दिन ब दिन अपना बायस जाहिर कर रही है। वो JIT जिसने 28 को हुसैन साहब को बुलाया, हालांकि 29 में सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, 24 घंटे इंतजार नहीं किया, एक्सपोज किया अपनी बायसनेस, और उसके बाद जब हुसैन नवाज उधर पहुंचे तो उसके बाद जो कल समन भेजा उसमें लिखते हैं कि आप तो उसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, आप साथ नहीं दे रहे, आप तावन नहीं कर रहे। आपसे तावन अब तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद किया जा रहा है, करते रहेंगे, मगर आपकी जो बायसनेस है, आपके वो ऐसे लोग जो किसी एजेंडे पर हैं, उसका भी अवामी अदालत तक वो पहुंचाएंगे। इसी दौरान आज अखबार दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर शाये हुई है जिसमें कहा गया है कि JIT के वो 3 अराकीन जिन पे एतराज़ किया जा रहा है, खासतौर पे 2 अराकीन जिनमें से एक का ताल्लुक SECP से है, जनाब बिलाल रसूल, जिनका ताल्लुक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जनाब आमिर अजीज, और इसके अलावा इरफान मंगी जिनका ताल्लुक NAB से है। इन्हें दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार जनाब अरबाब आरिफ ने बराह रास्त फोन करके मुताल्लिका हुक्काम से इनके नाम दे के उनसे कहा गया था कि इनके नाम भेजें JIT में शामिल होने के लिए। उन नामों को इग्नोर किया गया था जो इन इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को JIT में शमूलियत के लिए भेजे गए थे। हमारा अंसार अब्बासी की खबर में ये कहा गया है कि दरअसल ये व्हाट्सएप कॉल्स थी जो जनाब अरबाब आरिफ ने, जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को SECP में, NAB में और स्टेट बैंक में करके इन लोगों के नाम से इनको बुलाया था और कहा गया था कि इनके नाम नॉमिनेट किए जाएं। हमारी इत्तलात के मुताबिक इनमें से कम 2 कॉल्स जो हैं वो व्हाट्सएप कॉल्स नहीं थी। जनाब अरबाब आरिफ ने वो कॉल्स बाकायदा अपने सरकारी लैंडलाइन नंबर से की थी और इसमें किसी किस्म की वो शायद इसमें कोई राजदारी से काम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बाकायदा अपने सरकारी नंबर से कॉल की है और इन नामों के हवाले से मुताल्लिका हुक्काम से बात की है, गो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
ان کے رجسٹران نے اس حوالے سے کسی تبصرے سے انکار کیا ہے. ہماری بھی آج کوشش کی کہ ہم ان کا اس حوالے سے رد عمل لے لیں. اس کے علاوہ ہم نے آج SECP سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، نیب سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہے، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. ان خبروں کی تصدیق اور ان کی تردید نہیں کی گئی ہے. اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ نام لے کے ان افسران کو طلب کیا ہو GIT میں شامل ہونے کے لیے. مگر اس حوالے سے کل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی جس کو اس سے جوڑنا چاہیے. سپریم کورٹ نے GIT کے اراکین پر جب کل حسین نواز کے اعتراضات کو مسترد کیا تھا، بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے کہا تھا کہ نہ ہی GIT کے کسی رکن کو تبدیل کریں گے، نہ ہی کسی کو کام سے روکیں گے. اور ایک بہت اہم بات کی تھی اس بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہی GIT کے ممبران کو منتخب کیا ہے. گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو اون کر رہی ہے کہ GIT اس نے بنائی ہے، اور GIT کے جو افسران ہیں، جو GIT کے نامنیز ہیں، وہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود سلیکٹ کیے ہیں. اور اگر اس سلسلے میں فون بھی کرنا پڑا ہے تو شاید فون بھی کیا گیا ہے براہ راست. یہ ایک الگ بات ہے کہ تمام اراکین پر اب پاکستان مسلم لیگ نون کو شدید تحفظات ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر آئین و قانون، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر کو. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. پہلے تو یہ معاملہ ذرا سا کلیئر کر دیجئے کہ سپریم کورٹ نے GIT بنائی ہے تو سپریم کورٹ کو استحقاق نہیں حاصل ہے کہ وہ کہے کہ ان صاحب کو اس GIT میں نومینیٹ کر دیا جائے، SECP سے ان کو کر دیا جائے، اسٹیٹ بینک سے ان کو کر دیا جائے، نیب سے اس کو کر دیا جائے. اس عمل پہ کیا یہ مترضع عمل ہے آپ کے خیال میں؟ کامران خان صاحب، آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو دیکھ کے تو وہ اس میں سپریم کورٹ کے آرڈر میں مل جاتا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر یہ کیا تھا کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کو کہا تھا کہ وہ اپنی نامینیشنز بھیجیں گے اور پھر سپریم کورٹ فائنلی ان کو اپروو کرے گی. تو یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ سپریم رجسٹری جو ہے وہ سجیشنز دے گی. اگر رجسٹری سجیشنز دے گی تو وہ نامینیشنز کا تو پھر مقصد ہی پھر فوت ہو جاتا ہے نا، وہ تو پھر ساری بات غلط ہو جاتی ہے. تو اگر یہ انصار عباسی صاحب کی خبر صحیح ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے، خاص طور پہ رجسٹرار صاحب جو ہے، انہوں نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر وائلیٹ کیا ہے. اور یہ اس بات کی تو اب طے تک پہنچنا چاہیے سپریم کورٹ کو، کیونکہ اگر اس بات کی طے تک نہیں پہنچیں گے تو سارا جو پروسیس ہے اس کی شفافیت جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آئے گا. اور اب سپریم کورٹ کو اس چیز کا سو موٹو نوٹس لینا پڑے گا. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں عرفان خان صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے قانون میں یہ استحقاق ان اداروں کے سربراہان کو دیا گیا تھا کہ وہ نومینیٹ کریں اپنے افسران، اور پھر اس میں سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایک نام چنے اور اس کے بعد وہ GIT مقرر کر دے. لیکن سپریم کورٹ اس آرڈر کے تحت براہ راست فون کر کے رجسٹرار صاحب اداروں کے سربراہان سے بات نہیں کر سکتے تھے کہ فلاں فلاں صاحب کو بھیج دیجئے نام، ان کے نام بھیجیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ براہ راست فون نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ آرڈر کی خلاف ورزی ہے. طریقہ کار جو وضع کر دیا گیا تھا آرڈر میں، اس کے تحت جو نامینیشن سپریم کورٹ کے پاس آئی ہیں، اگر سپریم کورٹ ان نامینیشن سے اگری نہیں کرتا تو عدالتیں جب اگری نہیں کرتی کسی چیز سے تو پھر وہ اس کے ریزنز دیتی ہیں اور پھر وہ آرڈر پاس کرتی ہیں. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ آربیٹری طریقے سے نہیں کہتی کہ ہمیں یہ شخص پسند نہیں ہے اور یہ شخص ہمیں چاہیے. اس طرح کی بات اگر ہوئی ہے عرفان قادر صاحب، اس میں وہ مرحلہ آیا تھا جب پہلے ابتدائی طور پہ نام بھیجے گئے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ آپ نے کیا نام بھیج دیے ہیں، آپ گریڈ 18 سے اوپر کے تمام نام ہمارے پاس بھیجیے اور پھر ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے. تو اس میں بیچ کا ایک مرحلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے ناموں کے حوالے سے ایک آرڈر دیا اور یہ حکم دیا کہ آپ تمام نام بھیجیں 18 گریڈ سے اوپر کے. یہ بات کی بات ہے کہ پھر فون کر کے کہا گیا کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے. یہ بات رپورٹ ہوئی ہے، ہم یقین سے 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس قسم کا فون کال جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے اور اپنے سرکاری نمبر سے باقاعدہ فون کیا ہے انہوں نے. دیکھیں یہ فون کرنا جو ہے یہ تو کسی آرڈر میں اس کا ذکر نہیں ہے نا، اور اگر آرڈر میں ذکر نہیں ہے تو پھر رجسٹرار صاحب کا اس طرح سے فون کرنا جو ہے وہ آرڈر کی خلاف ورزی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا. اور سپریم کورٹ نے اگر کچھ ناموں کو اس وقت رد کر دیا تھا تو ان کو ریزنز دینے چاہیے تھے. اور ان رجسٹرار صاحب کا جو کانڈکٹ ہے شروع سے اگر آپ دیکھیں جب PTI کی پٹیشن فائل ہوئی تھی تو تب بھی انہوں نے اس کو
اتنے بغیر ٹھوس ریزن دیے فریولس قرار دے دیا تھا اور خود ہی دے دیا تھا, اور یہ معاملہ کتنا تعطل کا شکار اس وقت بھی ہوا تھا. تو یہ جو انصار عباسی صاحب نے کہا ہے, اس میں دو صورتیں ہیں. یا تو وہ سچ کہہ رہے ہیں, اگر سچ کہہ رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی رجسٹری اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتی ہے جس سے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو پھر سپریم کورٹ کی اپنی جو ایک ساکھ ہے اس پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس لیے یہ پریجوڈس کرے گی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو. اور اس کا نوٹس سیکشن 8 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے نیچے سپریم کورٹ لے سکتی ہے, اور ان کو لینا چاہیے. اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہے کورٹ کی پروسیڈنگز کو پریجوڈس کر رہے ہیں, اور اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح یہ کیوں کیا, یہ خبر کیوں اس طرح سے دی ہے, اس کو کیوں ٹویسٹ کیا. تو آئیدر وے یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروسیڈ تب تک اب نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس ایشو پر فیصلہ نہ ہو جائے, جب تک کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ اس سے ساری شفافیت کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. آپ ایشو ریز کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب, کیا اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ معاملات بھی جو یہ حکومت کے لوگ وزراء وغیرہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں ان کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے, فلاں صاحب جو ہے ان کا یہ باعث ہے, فلاں صاحب کا یہ معاملہ ہے, اس میں اسپیسیفک انسٹانسز دے رہے ہیں, کیا اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور ان ممبران کو, یا خود جی آئی ٹی کی اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اتنی سیویر ریزرویشنز آئی ہیں تو اس میں رد و بدل کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل, اگر یہ بات سچ ہے تو فوراً رد و بدل ہونا چاہیے, 2 یا 3 دن کے اندر اندر رد و بدل ہونا چاہیے. اور وہ ممبران جو جے آئی ٹی کے وہ 2 ہیں ان کی جگہ دوسرے ممبر فوراً لائے جانے چاہیے. لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو پھر اس کو 2-3 دن میں آرڈر پاس کر کے جے آئی ٹی کو کہنا چاہیے کہ آپ اس معاملے میں پروسیڈ کریں, اور ودن دا نیکسٹ 10-15 ڈیز یا وہ جو 60 دن کی لیمٹ سپریم کورٹ نے دی ہے, لیکن یہ پروسیس تو گزر چکا ہے. یہ کل سپریم کورٹ نے کل اس میں باقاعدہ ہیئرنگ کی ہے اور نوٹس کر کے جو بھی کمپلیننٹس تھے ان کو بلایا ہے, اس کے بعد ہیئرنگ کر کے اس کو ڈسمس کیا ہے اور کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے تمام اراکین کام کرتے رہیں اور ہمارا پورا ٹرسٹ ہے, سپریم کورٹ نے اپنا پورا ٹرسٹ انفورس کیا ہے جی آئی ٹی پہ. کامران خان صاحب, یہ جو بات انصار عباسی صاحب کی جو منظر عام پر اس وقت آئی ہے, یہ تب تک منظر عام پر نہیں آئی تھی, اور اس فیکٹ کا نوٹس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو لینا پڑے گا, اور اس میں ان کی رجسٹری جو ہے اس کی بھی اس میں ان کو انکوائری کرنی چاہیے, اور انصار عباسی صاحب کو بھی انکوائر کرنا چاہیے, اور اس میں سچ کی تہہ تک پہنچنا اب لازم ہو گیا سپریم کورٹ کے لیے, کیونکہ یہ فیکٹ جو ہے سپریم کورٹ کے نالج میں پہلے نہیں تھا, یہ اب ان کی نالج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور بہت سارے. لیکن عرفان قادر صاحب یہ بتائیے کہ اگر رجسٹرار صاحب نے کال کیا ہے, ارباب عارف صاحب نے کال کی ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کال ایسی ہے جو انہوں نے اپنی لینڈ لائن سے کال کی ہے, اس قسم کی انہوں نے گفتگو ضرور کی ہے. کیا وہ خود سے یہ کر سکتے ہیں انلیس کہ ان کو اس سلسلے میں ڈائریکشن نہ دی جائے, یا وہ خود سے یہ انیشیٹ کر سکتے ہیں اس قسم کی کال؟ وہ خود سے اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ میں کوئی زبانی ڈائریکشنز کوئی جج صاحب بھی نہیں دے سکتے, اور اگر کسی جج صاحب کو وہ کہتے ہیں کسی جج صاحب نے دیا تو پھر ان جج صاحب کے معاملے میں بھی ایشو جو ہے وہ پھر رائز ہوگا, اور پھر ان جج صاحب کو بھی بینچ سے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ جج صاحبان اس طرح سے وربل آرڈرز تو رجسٹرار کے ذریعے نہیں کیا کرتے. یہ بالکل خلاف قانون, خلاف رولز, یہ ایک چیز ہے جو کہ نہ ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ آیا انصار عباسی صاحب کی جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے وہ درست ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم پلہ معاملہ ہے جناب عمران خان کے اثاثوں کا معاملہ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہے, 14 بڑے کڑے سوالات ہیں جو عمران خان کے حوالے سے ہیں, ان کی پارٹی کی فورن فنڈنگز کے حوالے سے ہیں. اب ان کے جواب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں. ان جوابوں سے سپریم کورٹ کی تسلی ہوتی ہے یا نہیں, کوئی جی آئی ٹی بنتی ہے, کوئی براہ راست ایکشن ہوتا ہے, یہاں پر بھی معاملہ ہے ثابت کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے کہ عمران خان صادق اور امین ہیں یا نہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک
جانب جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو شدید سوالات جوابات کا سامنا ہے، جے آئی ٹی کا سامنا ہے اور بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ کچھ اسی قسم کی کیفیت ہے جس کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے سربراہ جناب عمران خان کو، جن کے ذاتی اثاثوں کے حوالے سے، ان کی پارٹی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم ایک کیس چل رہا ہے۔ 14 سوالات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان سے پوچھے تھے اور آج بھی اس کیس کی بہت اہم سماعت ہوئی ہے۔ وہاں پر جو مکالمہ ہوا ہے اس سے اس کیس کی سیریسنس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کیس کے آخر میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ہی جے آئی ٹی تشکیل دے دی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے کہ جناب عمران خان اپنے معاملات میں صادق اور امین رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، وہ اب ممبر قومی اسمبلی رہنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت نازک معاملہ ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان کے وکیل نعیم بخاری سے استفسار کیا۔ بخاری صاحب، بنی گالہ کا منی ٹریل عمران خان کو ثابت کرنا ہے۔ الزام ہے کہ عمران خان نے لنڈن فلیٹ سے متعلق ڈیکلریشن بھی درست نہیں دی۔ اگر آپ منی ٹریل ثابت نہ کر سکے تو نتائج بھگتنے ہوں گے، کیونکہ بنی گالہ کی زمین کے لیے رقم براہ راست عمران خان کے بجائے تھرڈ پارٹی کے ذریعے آئی۔ نعیم بخاری نے دلائل دیے کہ بنی گالہ کی زمین کی منتقلی طلاق کے بعد جمائمہ کے نام نہیں تھی، دراصل پٹواریوں اور تحصیلداروں کی تاریخوں کا اندراج 2002 سے 2005 کے درمیان ہے۔ اس بات پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے کسی پٹواری کو پکڑا ہے، مجھے بھی کسی نے حساب پٹواری کے نام سے ایک کتاب دی تھی جو آج بھی میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے پٹواری کو آگاہ کر دیا تو اندراج یا منظوری کب ہوتی ہے کا سردرد نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جمائمہ خان کی جانب سے اراضی تحفہ کیسے ہو گئی؟ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ جمائمہ خان نے بنی گالہ کی اراضی عمران خان کو زبانی تحفہ کر دی تھی، کسی تیسرے کو تحفے پر کیوں اعتراض ہے؟ پھر بھی جمائمہ سے رقم بھیجنے کی دستاویز دینے کی درخواست کی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج حنیف عباسی کی ایک متفرق درخواست کی بھی سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار کے وکیل اکرم شیخ نے درخواست کی کہ عمران خان سے نیازی سروسز لمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹس اور تحریک انصاف کو مبینہ ممنوعہ غیر ملکی پارٹی فنڈ سے متعلق جواب طلب کیا جائے۔ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے ایک ہفتے میں عمران خان اور تحریک انصاف سے جواب طلب کر لیا ہے اور ریمارکس دیے کہ اگر ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کا سوال پیدا ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کس موقع پر نوٹس لے گا؟ بتایا جائے کہ ممنوعہ فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن کا نمائندہ بھی عدالتی کارروائی کے دوران موجود ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے صحافیوں کو متنبہ کیا کہ یہ ان کی آبزرویشن ہے، اس پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے برہمی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب نعیم الحق جو چیف آف اسٹاف ہیں عمران خان صاحب کے اور ان کے بہت اہم ترجمان بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ نعیم الحق صاحب بتائیے گا کہ بنی گالہ کے حوالے سے، لنڈن فلیٹس کے حوالے سے منی ٹریل وغیرہ تو آپ نے جمع کرا دی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی آبزرویشن سامنے آ رہی ہے کہ بڑے گیپس ہیں اس میں، جو آپ نے ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں وہ پوری طرح سے تھورو اور کمپلیٹ نہیں ہے۔ کوئی بڑے گیپ نہیں ہے اور ہر چیز انہوں نے جمع کرا دی ہے۔ 2 رقومات جو جمائمہ نے بھیجی تھیں، وہ بینک جس نے بھیجا تھا اس میں وہ جو راشد خان کے سٹیٹمنٹ میں جمائمہ کا نام نہیں ہے، غالباً 4 یا 5 وہ اس وقت میرے سامنے نہیں جو ریمیٹنسز آئی تھیں، اور اس میں 3 میں جمائمہ کا نام ہے، 2 میں نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کے وکلا نون کے کہ جی یہ 2 کہاں سے آئیں، اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پیسے عمران خان کی اپنی کمائی کے ہیں۔ میں 82-83 میں عمران خان کا بینک مینیجر تھا لندن میں، انہوں نے سن 71 سے سن 88 تک باہر کرکٹ کھیلی ہے اور پیسے کمائے ہیں نان ریزیڈنٹ سے۔ ان کو ایسی فکر ہو رہی ہے جیسے عمران خان نے نواز شریف کے اثاثے لوٹ لیے ہوں یا پتہ نہیں کیا کر دیا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں۔ اس کے اپنے پیسے تھے، سارے پیسے واپس آئے، ہر چیز۔ اب آج تک کسی نے سوال نہیں کیا، مگر نواز شریف نے سازش کر کے عمران خان کے خلاف 7 کیسز فائل کیے ہیں، 7، 2 تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں جو اسپیکر کے ریفرنسز تھے، ٹھیک ہے جی، 3 ابھی لگے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور 1 یہ لگا ہوا ہے حنیف عباسی کا۔ اور حنیف عباسی کو حکومت کے تمام اداروں کی معاونت حاصل ہے، اسٹیٹ بینک اس کی مدد کر رہا ہے اور نیب اس کی مدد کر رہا ہے،
ہم اس کے خلاف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو اسٹیٹ بینک اور نیب کو ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ 1.5-2 مہینے میں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہوگا، پھر ہم آپ سے حساب لیں گے کہ آپ نے ایک غیر قانونی احکامات جو نواز شریف سے ملے ہیں، اس میں ایک پرائیویٹ شہری جس نے عمران خان کے خلاف کیس فائل کیا، حنیف عباسی، اس کی مدد آپ نے کیسے کی، اس کو آپ نے رسائی کیسے دی ڈاکومنٹ؟ اچھا نعیم الحق صاحب، اس میں ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے، کل خان صاحب نے خود کنفرم کی ہے کہ کچھ ڈاکیومنٹس اس میں مسنگ ہیں، کچھ بینک ٹرانزیکشنز مسنگ ہیں، اور کچھ کرٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو مسنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں، میں بھول گیا ہوں۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کل ہمارے پروگرام آن دا فرنٹ میں عمران خان صاحب نے کیا کنسیڈ کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ نہ اس کا وہ بینک، اس میں بینک میں پیسے ہیں، نہ وہ ہم بتا سکتے ہیں اب وہاں 13 سال پہلے اس نے اگر پیسے بھیجے ہیں، وہ 2 پیمنٹس تو آ گئی ہیں۔ فلیٹ بکا 2003 میں، 2002 میں جو پیمنٹس آئیں وہ جمائمہ نے اپنے نام پہ لی۔ اب جب وہ پیسے بھیجتی، وہ انسٹالمنٹس بھیجتے تھے، اب وہ ان دونوں میں جمائمہ انگلینڈ چلی گئی تھی، میں زیادہ ٹائم وہاں گزارتا تھا، تو جب ہم میرا ایک دوست تھا راشد خان، اس کے ذریعے پیمنٹس دیتے تھے انسٹالمنٹس کی، ٹھیک، اس میں 2 پیمنٹس تو اس کے پاس ہیں، باقی پیمنٹس میں جمائمہ کا نام نہیں ہے، اس لیے پوری طرح اب اس وقت ہم کیا ثابت کریں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کس طرح گئی ہیں پھر، اگر بینک کے تھرو گئی ہوں گی نا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، بینک کے تھرو پیمنٹس تو ساری آ گئی ہیں، لیکن 2 پہ جمائمہ کا نام ہے، پیمنٹس پہ 2 پہ نہیں ہے۔ اور 2 پہ کس کا نام ہے؟ نہیں، کسی کا نام نہیں ہے نا، وہ اب صرف یہی ہے نا کہ 2 انسٹالمنٹس اس کا نام نہیں ہے، اور ہمیں مل نہیں رہی، کیونکہ نہ تب کے کوئی کسی کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس، نہ یہ بھی 14 سال پرانے بینک، یہی بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ جمائمہ کے جس بینک سے اس نے پیسے بھیجے ہیں وہ بینک ہے ہی نہیں، وہ اس سے اب اس اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہاں، اس کا کوئی اور اکاؤنٹ ہے، وہ ڈھونڈ تو رہی ہے۔ صحیح ہے، بات یہ ہے کہ میں کیا کروں اگر اس کو اس کا بینک نہیں ہے، وہاں سے 2 پہ اگر نواز گویا کہ بہت مسنگ لنکس ہے نا سر، جو بھی وجہ خان صاحب بتا رہے ہیں، مگر نہیں ہے نا اویلیبل یہ ڈاکیومنٹس۔ آپ نے سن لیا عمران خان نے کیا کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں بینکر ہوں، 40 سال بینکنگ کی ہے۔ اگر ایک بینک نے وہاں، اور یہ سارے پیسے بینک ٹو بینک آئے ہیں، سب وائٹ منی ہے، نواز شریف کی طرح بلیک منی نہیں ہے ہر جگہ۔ 2 جگہ وہ جو یہاں پر جو ریکارڈ ہے 2004 کا راشد علی خان کے اکاؤنٹ کا، اس میں جمائمہ کا نام نہیں لکھا، مگر جس بینک نے بھیجے تھے وہ بینک ہی بند ہو گیا ہے، جو انگلستان میں جو بھی بینک تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ تو ہم اس ریکارڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ساری کمائی جو پیسے آئے عمران خان کی جائز کمائی تھی، کرکٹ کھیل کی کمائی تھی، انہوں نے نواز شریف کی طرح کسی کو لوٹا نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہمارے حکمرانوں کی طرح۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اس طریقے سے پکڑ لیں گے وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ عمران خان نے فائنینشل معاملات میں 35 سال سے جانتا ہوں عمران خان، کبھی کسی قسم کی بددیانتی نہیں کی، اور ان کے جو دشمن بھی یہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، مگر نواز شریف نے ایک سازش کے تحت ان کے خلاف، لیکن نعیم الحق صاحب اس میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے، یہ جو خان صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، وہ بینک بند ہو گیا ہے، اب اس کے کہاں سے ڈاکیومنٹ لائیں، اسی عذر کو لے کے یا اسی آرگومنٹ کو لے کے آپ کو پتہ ہے نا، شریف خاندان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو گلف سٹیل بل کی تھی، اس کی پوری فائنینسنگ بی سی سی آئی نے کی تھی، اور بی سی سی آئی کو بند ہوئے 23-24 سال ہو گئے، اب بی سی سی آئی بند ہو گیا، ہم کہاں سے اس کے کاغذات لائیں، کہاں سے ہم اس کے ڈاکیومنٹس لائیں؟ ایگزیکٹلی سیم آرگومنٹ یہ شریف خاندان بھی دے سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب بڑے میاں صاحب مرحوم جب باہر پہلی دفعہ گئے تھے تو انہوں نے جب بزنس شروع کیا تو پیسے کہاں سے آئے تھے؟ پاکستان میں تو سب ایسے قوانین تھے کہ باہر پیسے نہیں لے جا سکتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا رہائشی گھر جاتی عمرہ جو ان کی رہائش گاہ ہے وہ کہاں سے خریدی گئی، اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ مجھے یہ بتائیں کہ شانگلہ گلی میں جو ان کا گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مری کا گھر کہاں سے خریدا انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 4 سال میں 88 کروڑ روپیہ ان کے بیٹے نے ان کو بھیجا، ان کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے، اور ان 88 کروڑ آیا ہے 4 سال میں، پچھلے سال 22 کروڑ آیا ہے، اور اب ان کے اکاؤنٹ میں صرف 1.5 کروڑ روپیہ پڑا ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا یہ تو مجھے بتائیں۔ یہ ناجائز پیسہ ہے، یہ اگر لندن سے آیا ہے پیسہ جو انہوں نے تسلیم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن میں ان کا کاروبار ہے، نواز شریف کا کاروبار ہے، نواز شریف کا خود کا کاروبار ہے، وہ اس کے بینیفیشل اونرز ہیں، چاہے وہ فلیٹس ہوں اور چاہے وہ کوئی اور چیز ہو جو ان کی اور بے شمار بلڈنگیں ہیں۔ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ تو بتائیں۔
عمران خان نے تو زندگی میں صرف ایک ہی سورس کرکٹ سے کمائی کی ہے اور ساری کی ساری یہاں لے آئے، باہر عمران خان کا کچھ نہیں بچا۔ اچھا، یہ جو سپریم کورٹ کے 14 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے جو فائل کیے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ڈاکیومنٹس پہ بیک نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں جو کوشچن بائی کوشچن جو آپ نے رپلائی دیا ہے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بھرپور طریقے کا جواب نہیں ہے۔ سب سوالوں کے جوابات دے دیے، میں خود بیٹھا تھا 5 گھنٹے میری میٹنگ ہوئی ہے، ایک ایک سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب نعیم الحق، چیف آف سٹاف عمران خان ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ حکومت نے اپنے آئی جی اے ڈی خواجہ کے اختیارات اور محدود کیے ہیں۔ یہ اس وقت کیا ہے جب آج سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ سے کہا وہ سندھ کے پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے جب تک سندھ ہائی کورٹ اس سلسلے میں فیصلہ نہیں دے سکتی۔ براہ راست حکومت سندھ ہائی کورٹ کو چیلنج کر رہی ہے اور اپنی حیثیت کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کے نظام پر بڑی اس وقت زک لگی ہوئی ہے، بڑا شدید مسئلہ ہے سندھ میں پولیس کے نظام کے حوالے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ ہائی کورٹ نے آج واضح طور پہ کہا کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے جو درخواست ہے اس پر اپنا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا، اور کہا گیا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا وہ آئی جی سندھ ہی رہیں گے۔ دوسری جانب حکومت سندھ ہر سطح پر بظاہر ناکامی کے بعد، عدالت میں مکمل ناکامی کے بعد آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کے پیچھے پڑ رہی ہے، ان کا دائرہ محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کھلی جنگ ہے جو اے ڈی خواجہ کے ساتھ اس وقت حکومت سندھ کر رہی ہے، اور جس میں یقینی طور پہ حکومت سندھ کے لیے سبکی کا سامان ہے، کیونکہ اے ڈی خواجہ ایک اچھی شہرت کے آفیسر ہیں، اور ان کو ہٹانے کی سندھ حکومت کی جو کاوش ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ پچھلے 9 سال میں حکومت سندھ 14 پولیس کے سربراہان کو تبدیل کر چکی ہے۔ سندھ حکومت نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت میں بھیجنے میں ناکامی، ان کی خدمات وفاق کو واپس کرنے میں ناکامی، عدالت میں حکم امتناع ختم کرنے میں ناکامی، اس کے بعد ان کو غیر فعال کرنے کے طرح طرح کے طریقے ڈھونڈنے میں بھی ناکامی کے بعد اب کچھ اور میجرز لے رہی ہے۔ پہلے پولیس افسران کی تقرری اور ترقیوں کا اختیار آئی جی سندھ سے لے لیا گیا تھا، پھر صوبائی وزیر داخلہ انور سیال نے آئی جی سندھ کے بغیر امن و ایمان کا اب اجلاس قائم کیا، ایک نئی روایت بنی، اور آج آئی جی سندھ کے اختیارات کو مزید محدود کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے سیکریٹریٹ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں پولیس افسران کو چیف سیکریٹری سندھ کی اجازت سے اسٹیشن چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی کہ وہ ڈی آئی جیز جو کراچی کے باہر ہیں وہ کراچی نہ آ سکیں اور کسی ایسی میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے جو کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ بلائیں۔ عجیب سا تماشا ہوگا اس وقت جو حکومت سندھ میں جاری ہے۔ نئے حکم نامے کے مطابق پولیس آفیسرز اب آئی جی سندھ سے اجازت یا اطلاع دینے کے بجائے چیف سیکرٹری کو چھٹی کی درخواست دیں گے اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو چھٹی پر جانے سے پہلے آگاہ کریں گے۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب شہاب اوستو نے جو وکیل ہیں جناب اے ڈی خواجہ کے۔ بہت بہت شکریہ شہاب اوستو صاحب۔ کیا مورال ہے خواجہ صاحب کا؟ ایک جانب سندھ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ وہ قائم رہیں، آئی جی کی حیثیت سے کام کرے، حکومت سندھ جو ہے ان کے پاورز کو ڈیمولش کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ ان کا دائرہ محدود سے محدود کیا جائے۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کا حوصلہ ٹھیک ہے، بلند ہے، اس لیے کہ ہی بلیوز کہ جو بھی آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آئے گا وہ بہتر ہوگا، نہ صرف پولیس کے لیے بلکہ پورے سول سروسز کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کا نہیں ہے، یہ معاملہ بیسیکلی پولیس ایز این انسٹیٹیوشن جو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اس کے حوالے سے ہوگا۔ جو بھی ڈیسیشن آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن میں یہ وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اے ڈی خواجہ صاحب نے کچھ دن پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہم نے جو ہے وہ آنریبل کورٹ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم اپلائی کریں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ہم کو واپس ہماری سروسز لے لے اور ہم سندھ سے ہم کو ریپیٹریٹ کریں، لیکن آنریبل کورٹ نے سختی سے اس کو رد کیا۔ اب اس کی وجہ یہ بالکل نہیں تھی کہ اے ڈی خواجہ صاحب یہاں سے کوئی
بھاگنا چاہ رہے تھے یا وہ کام نہیں کر سک رہے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کام ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ آج جو لیٹر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایکچوئل پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں، اس میں جو آرڈر 2002 اور 1861 پولیس ایکٹ کے حوالے سے ایک الگ پٹیشن داخل کی گئی ہے، اور جس میں پٹیشنر کی استدعا یہ ہے کہ 2002 کا جو آرڈر ہے وہ ابھی تک معطل نہیں ہوا ان کی مطابق، اور پروونشل اسمبلی اس کو معطل نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس پہ جو بھی ججمنٹ آئے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1861 جو اس وقت سندھ میں نافذ العمل ہے، اس کے آرٹیکل 4 میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس ایڈمنسٹریشن جو ہے، دی ایڈمنسٹریشن آف پروونشل پولیس ویسٹ ان دا آئی جی، یعنی آئی جی جو ہوگا وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوگا پروونشل پولیس کا۔ اچھا یہ بتائیے گا استاد صاحب کہ ودن فورس یہ حکومت سندھ کے جو بھی آرڈر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قانون کے تحت حکومت سندھ یہ حکم نامہ جاری ہی نہیں کر سکتی جو اس نے آج جاری کیا، لیکن یہ بتائیے گا کہ خود اس پولیس فورس کا کتنا کیا سچویشن ہے، وہ اپنے کمانڈر کے پیچھے کتنی کھڑی ہے، کتنی ان کو خود اپنی فورس کے اندر کتنے کانفیڈنٹ ہے اے ڈی خواجہ کہ وہاں پہ ڈسپلن کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی، میں وہی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آج جو یہ لیٹر ایشو ہوا ہے، پہلی بات تو یہ لیٹر جو ہے وہ پولیس ایکٹ جو ہے 1861 اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، آپ نے ایک دراڑ کھڑی کر دی ہے۔ اب جو ڈی آئی جیز ہیں، یعنی انٹائر پولیس جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آئی جی ہاؤس سے ٹرانسفر ہو کے وہ چیف منسٹر، چیف سیکرٹری کے پاس چلی گئی ہے۔ آپ مجھ کو بتائیں کہ کل اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ سندھ میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آئی جی صاحب ڈی آئی جیز کو شارٹ نوٹس پہ کراچی نہیں بلا سکتے، کیونکہ اس لیٹر میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن پہلے آپ اس کی اجازت لیں گے۔ آپ مجھ کو بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے جس میں پولیس چیف جو ہے وہ اپنے فورس کو، اپنی فیلڈ آفیسرز کو ایمرجنسی میں کال نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ڈی آئی جیز کو آئی جی کی ایڈمنسٹریشن سے نکال کے چیف سیکرٹری کے حوالے کر دیا، تو مجھ کو بتائیں پھر کیا ڈسپلن رہے گا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے ہمارے صوبے میں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں اور خاص طور پہ سندھ میں ٹیررزم کا ایک اور مسئلہ چل رہا ہے۔ جی استاد صاحب، مگر شاید حکومت سندھ کو اس کی کوئی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، ان کا پہلا فوکس یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ کے دائرے کو محدود کیا جائے، پولیس کے نظام پہ اس کے کوئی اثر پڑتے ہیں تو پڑے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بجٹ آ گیا ہے، لیکن اس بجٹ کے ذریعے ایک بار پھر جو ہمارے قرضوں کا انبار ہے اس کا پہاڑ بڑھتا چلا جائے گا، اندرونی قرضے بھی بیرونی قرضے بھی، بہت مشکل صورتحال ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ قرضوں کے حوالے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ صبح کے روز پیش کیے گئے بجٹ کا حجم 4753 ارب روپے رکھا گیا ہے، مگر یہ صرف 4 شعبوں میں یعنی کہ سود اور قرضوں کی ادائیگی، سالانہ ترقیاتی پروگرام، کسانوں کو زرعی پیکیجز اور دفاع پر مجموعی طور پر 4564 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ مٹھی بھر روپے جو ہیں ہمارے پاس بچیں گے۔ اس طرح جو اب بجٹ سامنے آیا ہے، حکومت نے بتایا ہے کہ حکومت کو مجموعی اخراجات آمدن سے 14,089 ارب روپے تجاوز کر جائیں گے، تقریباً 1500 ارب روپے کا زیادہ کا خرچہ ہے جو کہ ہماری آمدنی ہے۔ تو 1500 ارب روپے کہاں سے حاصل کیے جائیں گے؟ نظام کو چلانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، مقامی اور بیرونی قرضے حاصل کیے جائیں، اور اطلاعات کے مطابق مقامی وسائل سے 968 ارب روپے جبکہ 511 ارب روپے بیرونی معاونت سے حاصل کی جائیں گے۔ گویا کہ جو قرضوں کا پاکستان کا انبار ہے اس میں مزید اور بہت بڑا اضافہ اگلے سال ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ ایک بار پھر 480 ارب روپے کی سطح کے قریب پہنچ گیا ہے، جبکہ پی آئی اے اور اسٹیل مل جیسی قومی کارپوریشن کا خسارہ 984 ارب روپے پہنچ چکا ہے۔ بجٹ میں ان معاملات کا ذکر نہیں ہے۔
یہ اس بجٹ کے بعد آنے والا سال جو ہے پاکستان میں جس میں قرضوں کا ایک پھر بڑا طوفان آنے والا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے جو سابق مشیر ہیں وزارت خزانہ کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ 1500 ارب روپیہ تو ہمیں خرچ کرنا ہے، ہمارے کام ہیں، ہمیں اخراجات کرنے ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں 1500 ارب روپیہ، مگر قرضوں سے ہی آئے گا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ 1500 بلین جو ہے، جو خسارہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ایک ابھی ایسٹیمیٹڈ ہے، اس میں بہت زیادہ اور بھی گیپ بڑھ جائے گا۔ تو یہ 15 کو آپ لٹرل سینس میں نہ لے لیں۔ تو اس کے لیے دو تین راستے ہیں۔ ایک تو ہم بیرونی ذرائع سے اس کو بورو کریں گے ڈالر میں، تاکہ اس کو روپے میں کنورٹ کر کے اس خسارے کو پورا کیا جائے، اور دوسرا ہے کہ ہم یا سینٹرل بینک سے بورو کریں گے جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ انفلیشنری امپیکٹ ہوگا اس کا، اور تیسرا ہے سورس جو ہم کمرشل بینک سے بورو کرتے ہیں۔ تو کمرشل بینک تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی حکومت آ جائے کہ وہ ہم سے بورو کرے تاکہ ڈیفالٹ نہ ہو سکے ہمارا لون، اور ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ وہاں پھر بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 مین سورسز ہیں جہاں سے حکومت وقت نے بورو کرنا ہے، ماضی میں بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے۔ گویا کہ وہ کشکول ہے جو ملک کے اندر بھی اٹھایا جائے گا، ملک کے باہر بھی اٹھایا جائے گا، اور اس کشکول سے ہی بھر کے پھر یہ 1500 ارب روپے جمع ہوں گے تاکہ یہ نظام چلے۔ دیکھیں، وہ ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے اور سیاستدان اس قسم کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، تو اگر ماضی میں انہوں نے لگا دیا یا آج بھی لگا رہے ہیں تو اس کو ایک سیاسی نعرہ سمجھے، کشکول توڑ نہیں سکتے۔ ہم نے بہت زیادہ اس 4 سالوں میں 26-27 بلین ڈالر ہم نے بورو کر لیے ہیں، اور قرض بھی چڑھا دیا ہے۔ یعنی کہ آپ سوچ لیں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو 61 بلین ڈالر کا ان پہ قرض تھا، آج یہ تقریباً 80 بلین پہ ہو گئے ہیں۔ تو 20-21 بلین تو نیٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے، بورو اس سے زیادہ کیے ہیں، اور یہ جو ایڈیشن ٹو ڈیٹ ہے وہ اتنا کوئی 20 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہو گیا۔ تو یہ کشکول توڑنے کی باتیں سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ کشکول بڑا نہیں، اب یہ بہت دیگ سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ کافی ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگلا مالی سال ایک تباہی والا مالی سال۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ تو ہوتی ہے، بڑے ملکوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن کم از کم IMF کے پاس تو نہیں جانا پڑے گا ہمارے پاس، وہ والی سچویشن تو نہیں ہے کہ اب ہم دوبارہ IMF پہ نوک کریں۔ یہ اچھی چیز نہیں لگتی ہے کہ ایک وزیر خزانہ مجھے ریکویسٹ کر رہا ہو کہ جی ہمیں ایک مرتبہ اور بنا دو، ہم IMF کے پاس نہیں جانے جائیں گے۔ IMF کے پاس تو میرے خیال میں ہم 2017-18 کا جو مالی سال شروع ہو رہا ہے 1 جون سے، ہم اس پہ ضرور جائیں گے IMF کے پاس میں، کیونکہ میرے کیلکولیشن کے مطابق اگلے مالی سال میں ہمارے بیلنس آف پیمنٹ پہ بہت زبردست پریشر آئے گا، اور تقریباً 10 بلین ڈالر کے قریب وہ ہمیں ضرورت ہوگی، جو تمام ذرائع سے حاصل کرنے کے باوجود اتنا گیپ رہے گا۔ تو یہ ہم کہاں جائیں گے؟ کون دے گا 10 بلین ڈالر ہمیں؟ کیا چائنا ہمیں دے دے گا ایک جھٹکے میں 10 بلین ڈالر؟ کیا سعودی عرب دے گا ہمیں 10 بلین ڈالر؟ تو ہمیں پھر IMF کے پاس بھی جائیں گے اتنے بڑے پیسے کے لیے، تو بہت کچھ بھی ہمیں دینا پڑے گا، صرف فائنینشل سوورنٹی نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت اہم معاملہ ہے، اور وہ ہے برطانیہ میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کا واقعہ۔ مانچسٹر میں میوزک ارینا میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں خودکش حملہ آور نے جو ہلاکتیں کی تھی، 22 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس شخص کے بارے میں معلومات برطانیہ کی پولیس کو، انٹیلیجنس سروسز کو تھی، معلومات دی جا رہی تھی کہ یہ شخص امن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، دہشت گردی میں انوالو ہو سکتا ہے، لیکن برطانیہ کی خفیہ ایجنسی نے مطلوبہ اقدامات نہیں اٹھائے۔ اب برطانیہ کی اندرونی معاملات کی خفیہ ایجنسی MI5 کہتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کی خود انویسٹیگیشن کرے گی، تفتیش کرے گی کہ اس سے کہاں چوک ہوئی، کیوں وہ الرٹ نہیں کر سکی کہ دہشت گردی ہونے والی ہے، کیوں اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکی، اور اپنے ہی معاملات کی تحقیقات کرنے کی ایک بڑی دلچسپ اور
زبردست مثال ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور اس کا اعلان ہوا ہے MI5 کی جانب سے کہ وہ خود اپنی تحقیقات کرے گی. اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. برطانیہ کا خفیہ ادارہ MI5 مینچسٹر خودکش حملے کے بعد تنقید کی زد میں ہے کہ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ اگر کوتاہی ہوئی تو کہاں؟ برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ شدت پسند رجحان رکھنے والوں کے خلاف کھل کر اسٹینڈ نہیں لیتے، لیکن اس حملے میں تو کمیونٹی نے برطانوی خفیہ ادارے کو متواتر خبردار کیا. برطانوی میڈیا میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلمان کمیونٹی اور کیا کرتی. انہوں نے نشاندہی کی کہ عبیدی کے گھر کی کھڑکی میں داعش کا جھنڈا لہراتا ہے. علاقے کی مسجد کے مولوی نے بھی اس کے خلاف شکایت درج کرائی. مسجد میں داعش کے خلاف خطبہ سن کر عبیدی نے شدید بحث و تکرار کی. یہ بھی بتایا گیا حملہ آور کے گھر والے بھی اس کے جارحانہ رویے کو حکام کی نوٹس میں لائے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. MI5 نے ان میں سے کسی بات پر بھی کان نہیں دھرا. برطانوی حکام اب اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ممکنہ خودکش حملے کے خطرے کو کیوں کر نظر انداز کیا گیا. گزشتہ ہفتے کے اس حملے کے بعد برطانوی تفتیش کار مسلسل چھاپے مار رہے ہیں اور نئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں. پولیس نے 16 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی ہے، جن میں سے 14 تاحال زیر حراست ہیں. برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے ملک بھر میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو سنگین سے کم کر کے شدید کر دیا ہے. اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں دہشت گرد کارروائی کے خطرات تو ہیں، لیکن اس کے امکانات کچھ کم ہو گئے ہیں.